एपिसोड 34। मैंने अकबर को छोड़ दिया। उसने फटी फटी नजरों से मुझे फिर डॉक्टर को देखा। उसे अभी तक न सच का यकीन आया था न झूठ का। उसका खौफ अब भी बरकरार था मगर कुछ कम हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुज़दिली पर शर्मिंदगी ने खौफ की जगह ले ली। उसने झूठी धमकी पर एतराफ़ जुर्म कर लिया था और वो महसूस कर रहा था कि उसने अपने कपड़े और बिस्तर भी नापाक कर दिए हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन रख दिया। मिस्टर चौधरी अकबर, डॉक्टर जान बचाते हैं, जान लेते नहीं, किसी को कत्ल नहीं करते। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमसे बड़े ड्रामेबाज नहीं हो तुम। डॉक्टर ने कहा, यह इंजेक्शन सच्चाई जानने के लिए दिया जाता है उन कत्ल के मुजरिमों को जो फांसी से बचने के लिए पागलपन का ड्रामा करते हैं। फिर कभी ये ड्रामा करोगे तो फिर यह नुस्खा आजमाया जाएगा तुम पर और तुम जो एतराफ़ करोगे वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, क्या अब इसकी ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि नहीं। हम अकबर को खामोश और बेहिस्सो हरकत पड़ा छोड़ के बाहर निकल आए। डॉक्टर साहब, आप फ़ोन करके चौधरी अनवर अली को पूरी मेडिकल रिपोर्ट दे दें। मैं उसे फ़ोन के पास छोड़कर किचन में गया और सलोनी से कहा कि डॉक्टर साहब भी अब खाना खा के ही जाएंगे। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी, वही दिन का खाना होगा। अगर आधा घंटा दें तो मैं कुछ करती हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटा है। रंगीला कहाँ है? आप उससे नहीं मिले अभी तक? अभी यहाँ था, बाहर होगा। मैं बाहर आया तो तारीकी में से अचानक वो मेरे सामने आ गया। गुड मॉर्निंग हुजूर वाला। उसने मुझे फौजी स्टाइल में सल्यूट किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एट योर सर्विस। सलोनी की बातें सुनकर मैंने अपने जहन में रंगीला का जो तस्वर कायम किया था वो उससे ही अक्सर मुख्तलिफ साबित हुआ। शायद वो जवानी दीवानी थी जब उसने कार्टून बनकर खुद अपनी पब्लिसिटी की। ताहम ये उसकी जहानत भी थी कि उसने अपने मस्खरेपन को अपने कारोबार में बिनो अन इस्तेमाल किया और एक गुडविल भी बनाई। लोग उस पर हंसते थे जो यकीनन इससे बेहतर था कि लोग उस पर रोते। उसने दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं। शम्मी से जुनूनी इश्क भी उस उम्र के आतिशफशा जज्बात का नतीजा था और जैसे सैलाब गुजरने के बाद आसार छोड़ जाता है, ऐसे ही शम्मी के चले जाने के बाद उस इश्क की दबी हुई आग सलोनी को देखकर फिर से भड़की। लेकिन अब जुनून की दीवानगी ने होशमंदी को साथ रखा था। वो अब भी जज्बाती था, दोस्ती में मुखलिस और वफादारी में साबित कदम, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का रंगीला था। हंसना हंसाना उसकी फितरत थी जो बदल नहीं सकती थी। उसने एक आम सी पतलून के साथ 4 खाने वाली शर्ट पहन रखी थी और जॉगर्स। मुतवज्जो करने वाली उसकी खुशदिली और जानदार मुस्कुराहट थी। वो 5.5 फुट औसत कद का कसरती बदन वाला 30-32 साल जवान आदमी था, मगर बेहद जोशीला और इस्तराबी मिजाज रखने वाला। मैंने उसे दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। तुमसे मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था। सलोनी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो हंसा। औरतें ऐसे बेपर क्यों उड़ाती हैं सर? कॉकरोच देख कैसे चीख मारती जैसे शेर हो, और शोहर शेर का बच्चा शेर खान हो तो उसे बना देती हैं कॉकरोच। भाई अपने अपने तजुर्बे की बात है। डॉक्टर साहब खाना खाकर जाएंगे, तुम भी खा लो। अंदर टेलीफोन पर डॉक्टर के अनवर अली से ना जाने क्या गुफ्तगू चल रही थी। उसके लिए मैं अजनबी था और वो मेरे लिए। चुनाचे हम दोनों ने हवेली की सियासत और हवेली में रहने वालों के बाहमी रिश्तों पर बात करने से गुरेज किया। जाते वक्त उसने मुझे 2 गोलियां दी। शायद इस कैफियत में वो दवा ना ले और ना इंजेक्शन, हालांकि मैं समझता हूं कि उसको आराम और सुकून की जरूरत है। फिर ये गोलियां, ये आप खाने या चाय में मिलाकर उसे दे सकते हैं। सिर्फ 1 गोली। अगर किसी वजह से वो जाया हो जाए तो दूसरी काम आएगी। इससे वो गहरी नींद सो जाएगा और उसको वापस हवेली मुंतकिल करना आसान होगा। वो मज़ाहमत नहीं करेगा। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया डॉक्टर साहब। रंगीला अपनी टैक्सी में डॉक्टर को ले गया। उस वक्त रात के 10 बजे थे। मैंने अकबर के खाना एक ट्रे में लगवाया और गोली को पीसकर थोड़े से सालन में मिला दिया। फिर मैंने उसका जायका चखा तो मुझे कोई फर्क महसूस ना हुआ। दूसरी प्लेट में थोड़े से चावलों के साथ मैं ट्रे को अकबर के कमरे में ले गया। मुझे अंदाजा था कि वो भूखा होगा और ये खाना यकीनन नाकाफी होगा, लेकिन मैं चाहता था कि पूरी गोली उसके पेट में पहुंच जाए, और ऐसे ही हुआ। उसने सारा सालन उन चावलों पर डाला और जरा सी देर में खत्म कर दिया। उसने खाना खाने के बाद मेरी तरफ देखा। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? कैदी को क्या फर्क पड़ता है? उसको किसी भी जेल में रखा जाए। फर्क तो पड़ता है उसके अच्छे रवैये से। मैं अपनी बीवी और माँ से मिलना चाहता हूँ। इसका इन्हिसार भी तुम्हारे रवैये पर है। अनवर इतना संगदिल और बेज़मीर जेलर नहीं है जितने तुम थे। फिर मैंने बर्तन उठाए और दरवाजा खुला छोड़ के बाहर निकल आया। रात के 11 बजे जब मैं रंगीला की वापसी का मुंतजर था, फोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ रेशम थी। माफ करना, मैंने तुम्हारी नींद खराब की। वो तंज से बोली। मैं 100% जाग रहा था और तुम्हें याद कर रहा था। तुम शहरी लोग बातों में बड़े चालाक बनते हो। भाग गए हो मुझसे जान छुड़ा के और पलट के मेरी खबर भी ना ली।
خود پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہو. بس یا کچھ اور کہنا باقی ہے؟ اب کچھ میری بھی سن لو. مجھے انور نے ایک ذمہ داری سونپی تھی, میں انکار نہیں کر سکتا تھا. یعنی ابھی کوئی ارادہ نہیں تمہارا واپس آنے کا؟ مجبوری ہے, شاید مہینہ بھر اور لگ جائے. تم کچھ پریشان لگتی ہو. پریشانی تو ہے, یہاں سے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے اور پیٹھ پیچھے بری بری باتیں بھی کرتے ہیں. کیسی باتیں؟ تم نے کیا برائی کی کسی کے ساتھ؟ تم سمجھے نہیں. چودھری انور علی نے مجھے جو عزت دی وہ سب کو بری لگ رہی ہے. میں غریب مسالے کی لڑکی پہلے ہی بہت منہ پھٹ مشہور تھی, پھر تمہاری وجہ سے لوگوں نے بدنام کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے باپ نے تم سے میرا سودا کر لیا تھا. لا حول ولا قوت, کون کہتا ہے ایسا؟ نام کس کا لوں میں؟ مجھے پتا ہے. پہلے یہ بھی کہتے تھے کہنے والے کہ میں نے چودھری اکبر کو پھانسا ہے اور اس سے شادی کر کے حویلی کی مالکن بننا چاہتی ہوں. اب کہتے ہیں کہ میں نے اکبر کو اور تمہیں چھوڑ کر انور علی سے رشتہ جوڑ لیا ہے. تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے. وہ رو پڑی. ریشم, خدا کے لیے خود کو سنبھالو, بھونکنے دو ان کتوں کو. بڑے چودھری صاحب ذرا لحاظ نہیں کرتے. چودھران کے سامنے میں نہیں جا سکتی. وہ کہتی ہے ناقابل برداشت ہے میرے لیے. اس کی منہ چڑی خدمتگار میری وجہ سے ماری گئی. اسے میں نے تو نہیں مارا تھا, لیکن چودھران کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ بھاگنے میں اس نے میری مدد لالچ میں کی تھی. میں نے اسے رشوت دی تھی. اس تانگے والے کو میں نے تو نہیں بلایا تھا. اس کی بیوہ مجھے کوستی ہے. اپنے باپ کو قتل کرنے کا الزام پہلے ہی مجھ پر تھا. وجہ وہی کہ میں نے تم سے یاری لگا لی تھی. اب بتاؤ مجھے کس کس الزام کو غلط کہوں اور میری مانے گا کون؟ یہاں کے ملازم نفرت سے تھوکتے ہیں میری طرف دیکھ کر, کیونکہ چودھری انور نے سب کو سختی سے حکم دیا ہے کہ مجھے خاص مہمان سمجھا جائے. سب میرا حکم مانے, میری خدمت کریں اور مجھے سلام کریں. ریشم, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کل سب ٹھیک ہو جائے گا. اب رونا دھونا بند کرو اور سو جاؤ. کل کیا ہوگا؟ تم انور سے کہو گے کوئی ضرورت نہیں. کل میں حویلی آ جاؤں گا. صبح تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم مجھے حویلی میں دیکھو گی. ابھی کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ مذاق کی بات تھی. اسی وقت باہر سے ہارن سنائی دیا تو میں نے کہا اچھا خدا حافظ. سلونی نے اندر آ کر کہا رنگیلا آ گیا ہے سر. ریشم نے پوچھا یہ کون آ رہے تھے تمہارے ساتھ؟ اس کے لہجے میں شک بہت واضح تھا. یہ سلونی ہے, اس کے بارے میں چودھری انور سے پوچھ لینا. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. میں باہر آیا تو رنگیلا مستعد کھڑا تھا. میں اسے اندر لے گیا. اکبر بے ہوشی کی نیند میں تھا. کسی دشواری کے بغیر ہم نے اس کے ہاتھ پر باندھ کے ایک بنڈل سا بنایا. رنگیلا نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا, یوں کہ اکبر کے ہاتھ پیچھے کی طرف جھول رہے تھے اور نچلا دھڑ ٹانگوں کے ساتھ آگے تھا. سلونی نے جتنی دیر میں سب کمرے لاک کیے اور لائٹس آف کر کے باہر آئی, ہم نے اکبر کو ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا. سلونی سے میں نے کہا کہ وہ آگے والی سیٹ پر رنگیلا کے ساتھ بیٹھ جائے. میں خود پچھلی سیٹ پر تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گیا. آدھی رات کے قریب ٹیکسی لائٹس آف کر کے حویلی کے عقبی حصے میں جا کھڑی ہوئی. مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ اب اکبر کو واپس حویلی کے اندر تہہ خانے میں کیسے پہنچایا جائے گا. اس بات کا امکان بہرحال موجود تھا کہ کسی جاگنے والے کی نظر اس پراسرار نقل و حرکت کو دیکھ لے. بڑے چودھری بھی کم خوابی کے مریض تھے اور شاید اکبر کی ماں کے لیے بھی چین کی نیند سونا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ اکبر کی بیوی کے لیے. اچانک اندھیرے میں سے ایک سایہ سا نکل آیا. یہ انور تھا. تھینک یو یار, تم نے بڑی مدد کی. تمہارے سوا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. یہ رسمی باتیں چھوڑو, یہ بتا اس کو اندر کیسے لے کر جائیں. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میرا بندوبست پکا ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو رنگیلا نے ڈکی میں سے ایک بوری نکال لی تھی اور اب اکبر کو اس میں فولڈ کر کے ڈال رہا تھا. گھٹنوں کے پاس سے اکبر کی ٹانگیں موڑ کے رنگیلا نے بوری اس کے سر پہ چڑھا دی اور بوری کا منہ نیچے سے باندھ دیا. کسی دشواری کے بغیر اس نے بنڈل پھر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. ہم حویلی کی دیوار کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئے. حویلی کو شاہی محل نہیں تھی, لیکن اس میں اندر جانے آنے کے خفیہ راستے رکھے گئے تھے. 10 منٹ بعد اکبر اسی زندہ میں تھا جہاں انور نے 1 سال گزارا تھا. اکبر اس وقت بھی نیند میں تھا جب اس کے ایک پیر کو پہلے کی طرح حلقہ زنجیر میں ڈال دیا گیا. ایک نظر میں بالکل اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جگہ صرف چند گھنٹے کے لیے اپنی شناخت بدل چکی ہے. جب ایک تھانے دار نے اسے دیکھا تھا تو اس میں گندم, چاول, چینی اور دیگر اجناس سے بھری بوریاں اوپر تلے رکھی تھیں جن کو چوہوں کے تیز دانتوں نے کتر کے سوراخ کر دیے تھے, اور باہر بکھرے ہوئے دانے گواہی دیتے تھے کہ حویلی میں زیر زمین دوسرے بہت سے ایسے ہی کمروں کی طرح یہ جگہ سال بھر کے غلے اور فصل کی اضافی پیداوار کو ذخیرہ رکھنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئی. دروازہ مقفل کر کے اور باہر مسلح محافظ پوسٹ کرنے کے بعد ہم اوپر آئے تو سلونی کہیں نہ تھی. شاید وہ اپنی سابقہ حیثیت کی بحالی کے بعد وہیں چلی گئی تھی جہاں اس کا پہلے ٹھکانہ تھا. میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ رنگیلا نے پوچھا. تمہارے لیے بھی انتظام ہو جائے گا. ابھی تم جاؤ اور ٹیکسی بھی لے جاؤ. کل دوپہر تک کسی وقت بھی آ جانا. تمہیں اس خدمت کا انعام بھی ملے گا اور نئی ذمہ داری بھی دی جائے گی.
میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے محافظ نے خاموشی سے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ انور نے فقط سر کی جنبش سے جواب دیا اور میرے ساتھ اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جذباتی انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چند سیکنڈ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہارا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ رسمی باتوں میں تکلف کی بو آتی ہے، کیا دوستوں کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا؟ وہ مسکرا دیا۔ کیسی عجیب ہے یہ واردات بھی، ہم دونوں 2 دن پہلے اجنبی تھے اور ایک سے قیدی۔ اعتماد کا یہ رشتہ برسوں میں قائم ہوتا ہے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ شب بخیر، میں نے کہا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ تھکن کے باوجود ایک طویل راحت بخش نیند سے میں محروم رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کا اجالا خاصا پھیل چکا تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھنے سے مجھے دھوپ کی چمک نے احساس دلایا کہ صبح ہوئے دیر ہو چکی۔ گھڑی میں بھی 10 بجے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بے سکونی کے ساتھ بھی میں 5-6 گھنٹے کی نیند لے چکا ہوں۔ میں غسل خانے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میرے پہننے کے لیے وارڈروب میں 1 درجن کے قریب کپڑے موجود تھے۔ یہ سب کہاں سے آئے اور کیسے؟ شاید یہ مہمان خانے کے منتظم کی ذمہ داری میں شامل تھے۔ میں نے تازہ دم ہو کے اپنے لیے پتلون اور شرٹ کا انتخاب کیا جو بیش قیمت ہی نہیں، بالکل میرے جسم کے مطابق تھے۔ اب مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں دروازے سے باہر آیا تو باہر خاصی گہما گہمی تھی۔ حویلی کے درمیانی کشادہ صحن میں انور علی کوئی عدالت لگائے بیٹھا تھا اور ایک عورت سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ دروازے پر محافظ کی جگہ اب ایک خادم اسٹول پر بیٹھا تھا جو مجھے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں ناشتہ لانے کا حکم دیتا، میں نے ریشم کو دیکھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اب میری طرف آ رہی تھی۔ واپس اندر آ کے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی حالت میں مجھے نمایاں فرق دکھائی دیا۔ دکھ اور خوف کی جگہ اس کے چہرے پر ایک پرسکون بشاشت تھی۔ بڑے چھیلا بابو بنے ہوئے ہو، تم بھی تو کسی پنجابی فلم کی ہیروئن لگ رہی ہو۔ میں نے تو مانگے کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے میں واقعی کوئی خاص مہمان ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ واقعی وہ ہوں جو تم نے کہا، فلمی ہیروئن۔ بڑا اچھا کمرہ ملا ہے مجھے، بالکل ایسا ہی۔ ایک ماسی ہے میری ماں کی عمر کی، وہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے، اور ایسے کپڑے تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے ماسی سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سب آپ کے لیے ہیں ریشم بی بی، نئے بنوائے گئے ہیں، بالکل میرے ناپ کے۔ اتنی جلدی معلوم نہیں کیسے بن گئے، میں سمجھی تھی کہ کسی کے ہوں گے لیکن یہ تو میرے ہیں۔ یہ سب چودھری انور علی کی مہربانی ہے۔ یہ بتاؤ ناشتہ کیا تم نے؟ چودھری انور کے ساتھ کیا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا، تم سو رہے تھے۔ اچھا میرے لیے یہیں منگوا دو، کسی سے کہہ دو۔ اچھا تم بیٹھو، میں کہتا ہوں حکم کے غلام سے جو باہر بیٹھا ہے، میں نے کہا اور دروازے سے باہر جھانک کے احکامات جاری کر دیے۔ مجھے بھی عادت نہیں ہے ایسے کسی پر حکم چلانے کی، کچھ عجیب سے لگتا ہے سب کچھ۔ راتوں رات ہماری حیثیت بدل گئی ہے۔ پہلے ہم چودھری اکبر کے مجرم تھے، اب انور کے خاص مہمان ہو گئے ہیں۔ یہ باہر کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ جو تانگے والا مارا گیا تھا نا بلا وجہ، یہ اس کی بیوہ ہے، اپنے 5 بچوں کے ساتھ فریاد کرنے آئی ہے۔ جس نے گولی ماری تھی اسے وہ نہیں مل رہا، شاید بھاگ کیا ہے۔ مگر اب انور کیا کرے گا؟ اس کا کوئی جوان بیٹا ہے، اسے ملازمت دے گا اپنے پاس، قاتل کے خلاف تو وہ پرچہ درج کرائے گا، اس کی جگہ خالی ہوگی، بیوہ کو کچھ زمین ملے گی اور شاید اس کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری چودھری انور صاحب لیں گے۔ تمہیں تو مکمل انفارمیشن ہے۔ ہاں چودھری صاحب نے بتایا تھا مجھے، کل رات انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھایا تھا، میرے کمرے میں۔ مجھ سے پوچھا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں بڑی حیران ہوئی، اتنی عزت دے کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اعتراض نہ ہو۔ وہ پڑھا لکھا مہذب اور شائستہ آدمی ہے، ساری دنیا گھوم کے آیا ہے، خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ وہ سمجھتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اکبر تھا۔ میں بھی اگر تمہارے کمرے میں آؤں گا تو بغیر اجازت نہیں آؤں گا۔ کیا سب شہری ایسا ہی کرتے ہیں؟ سب نہیں، صرف تعلیم یافتہ اور مہذب لوگ۔ اس نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، دوسرے لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے اور کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس کا رنگ کچھ لال ہوا۔ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ چھوڑو، تم جانتی ہو، تم نے بتایا بھی تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے، نیت صاف ہو تو آدمی کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، موقع میں نے خود دیا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میں ان کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتے رہے۔ ایک خادمہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی اندر آئی اور درمیان میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے لیے چائے بنا کر ریشم سے پوچھا، تم پیو گی؟ پہلے نہیں پیتی تھی، اب پی لوں گی۔ تم نے انور سے اپنا مسئلہ بیان کیا؟ میں نے دیسی گھی کا گرم اور خستہ پراٹھا اٹھا لیا اور مکھن کے ساتھ آملیٹ لے لیا۔ حالانکہ ڈبل روٹی کے سلائس بھی تھے، مگر خوشبو نے میری بھوک بڑھا دی تھی۔
کون سا مسئلہ؟ اب تو میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جب بابا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تمہاری زمین کا مسئلہ، وہ جو تمہاری زمین پر کاشت کرتا تھا شامو، اس نے کیا دھمکی دی تھی؟ ہاں وہ بات ہوئی تھی۔ دراصل چودھری صاحب نے پوچھا تھا کہ میں نے اپنے لیے کیا سوچا ہے۔ میں نے کہا میں کیا سوچوں، مجھے خطرہ تھا اکبر سے، اب وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس گھر میں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا تھوڑی سی زمین ہے میری، لیکن اس پر بھی شامو نے قبضے کی دھمکی دی تھی، میں اسی لیے سلیم کے ساتھ یہاں سے جا رہی تھی، میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا سلیم کے ساتھ تم کہاں جاتی؟ اس کو تو اپنا کوئی گھر نہیں، اور اتنا اعتبار کر لیا تم نے اس پر۔ میں نے کہا وہ شریف آدمی ہے، میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور پھر میں کرتی بھی کیا، خود کو چودھری اکبر سے کیسے بچاتی؟ یہاں تو سب کی نظر تھی مجھ پر، شامو زمین پر قبضہ کر لیتا تو میں کیا کرتی؟ سلیم کا یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لوگ اس کے خلاف 100 طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر انور نے تمہیں کہا کہ اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، چاہو تو اپنے گھر میں رہو یا تم سلیم کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہیں یہ سب پہلے سے بتا دیا تھا چودھری انور نے؟ تم قسم لے لو میری تو اس معاملے میں اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر تم کیسے جانتے ہو کہ اس نے یہ کہا ہوگا؟ کیا میرا اندازہ غلط تھا؟ اس نے گہری سانس لی۔ انہوں نے یہی کہا تھا، بلکہ پوچھا تھا کہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا سلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ میں نے کہا چودھری صاحب زندگی کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں، میرے فیصلے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ریشم یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اگر اجازت دو تو ایک آخری سوال پوچھ لوں۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کس ذاتی معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر اس نے تم سے شادی کی بات کی ہے اور تم نے مان لی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں چودھری صاحب، نہ اس نے کوئی بات کی ہے اور نہ میں نے سوچا ایسا، حالات ایسے تو اس وقت کہ وہ بھی یہاں نہیں رہ سکتا تھا اور میرے لیے بھی اکیلے رہنا ناممکن تھا، میں مجبور تھی۔ اس پر چودھری صاحب نے کہا کہ اب تو کوئی مجبوری نہیں، تم چاہو تو اپنے گھر میں رہو، لیکن تم حویلی میں بھی رہ سکتی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ سلیم کو بھی روک لوں، وہ بھروسے کا آدمی ہے اور میرے لیے ایک ہی دوست ہے دنیا میں، اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اگر وہ رک گیا تو میری خواہش ہوگی کہ تم بھی رہو، زمین کا معاملہ تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا چودھری صاحب پہلے آپ سلیم سے بات کر لیں۔ ہمارے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا۔ پھر میں نے کہا میں تمہیں کسی دھوکے یا غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا ریشم، میں مجبوراً لے جاتا تمہیں صرف تمہیں بچانے کے لیے، لیکن تم یہاں رہ سکتی ہو تو تمہیں یہیں رہنا چاہیے۔ انور مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ہے، وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے صرف 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ انور نے مجھے نورین کی تلاش میں مدد کا یقین دلایا ہے، اسے تلاش کرنا میری زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ میں خود بے حد غیر محفوظ ہوں، میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہے اور نادر شاہ کے شکاری کتے بھی، جو خود محفوظ نہ ہو وہ کسی اور کی کیا حفاظت کرے گا بھلا؟ لیکن مجبوری میں تمہاری ذمہ داری قبول کر لی تھی میں نے، اور کیا کرتا؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی چلو اچھا کیا تم نے صاف بتا دیا، چودھری انور کی بات بھی مجھے غلط نہیں لگی کہ میں اپنے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ کیا تم یہاں رہنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتی ہو؟ ابھی تو نہیں، لیکن میری جیسی لاوارث لڑکی تو سب کے لیے وہ خزانہ ہے جس کا کوئی محافظ نہیں، جو چاہے لوٹ لے۔ برا مت ماننا، جب تم محافظ بنے تھے خطرہ تب بھی تھا، نیت کا حال خدا جانتا ہے، اور کس کی نیت کب بدل جائے اس کا بھی کچھ نہیں پتا۔ آج چودھری انور یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے، لیکن تمہیں بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا کسی نہ کسی پر۔ ہاں، پھر کیوں نہ میں وہیں رہوں جہاں میرا گھر ہے اور جہاں میری زندگی گزری، لوگ جانتے ہیں مجھے۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے تمہارا، میں ایک اجنبی ہوں جس کا نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ اور نہ کوئی مستقبل۔ اچانک باہر سے کسی کا واویلا سنائی دیا، معلوم نہیں کون تھا جو بلبلا کے فریاد کر رہا تھا، ہائے ہائے میری توبہ، میرے باپ کی توبہ چودھری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انصاف ہو رہا ہے، کہتے ہیں انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، یہ تو سنائی بھی دے رہا ہے۔ میں نے کہا میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، ریشم کے ساتھ میں باہر آیا تو عجیب منظر دیکھا، انور کی عدالت سے تانگے والے کی بیوہ کا کیس نمٹا دیا گیا تھا، اب وہاں دوسرے مقدمے کے مجرم کو سزا دی جا رہی تھی۔ انور کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا اور اس سے 20 فٹ کے فاصلے پر شامو مرغا بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں پولیس تفتیش میں استعمال ہونے والا وہ چتر کسی تھانے سے امپورٹ کیا گیا تھا یا حویلی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آرڈر پہ بنوا کے رکھا گیا تھا۔ شامو پر وہی بڑے مؤثر انداز سے استعمال ہو رہا تھا، استعمال کرنے والا بھی پیشہ ور اور تجربے کار لگتا تھا۔ سزا کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے شامو کی شلوار نہیں اتاری تھی جیسا کہ تھانے کا دستور ہے،
اس نے شامو کو مرغا بنا کے پیچھے سے قمیض اٹھا دی تھی اور شلوار کا تھوڑا سا حصہ پھاڑ دیا تھا۔ تماشا چونکہ حویلی کے صحن میں ہو رہا تھا اس لیے شامو کو بے لباس نہیں کیا گیا تھا اور اس کا مضروب حصہ بھی مخالف سمت میں تھا۔ ریشم پریشان ہو گئی۔ سلیم، تم جا کے چودھری انور سے کہو کہ یہ ظلم نہ کرے۔ میں کہہ دیتا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ سزا سے کچھ عبرت بھی ہونی چاہیے دوسروں کو، اور جو حالات نہ بدلتے تو کیا شامو تمہیں کوئی رعایت دیتا کہ یتیم لڑکی ہے، تمہاری زمین پر قبضہ نہ کرتا؟ وہ تو گھر بھی لے لیتا، تم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جانا چاہتی تھیں۔ وہ دکھ اور ناخوشی کے ساتھ دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔